नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बजट की आमद है, पॉलिसियों के मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ आरा बन रही हैं। असल में बात यह है कि आप बजट तब तक नहीं बना सकते जब तक आप में विज़न ना हो। अगर ज़िंदगी में आपने आज तक कारोबार ना किया हो, सारी ज़िंदगी नौकरी की हो, तो आपकी वुसअत नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इनकम टैक्स से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, और शायद वो भी पैमाना आपको समझ नहीं आएगा। प्रॉब्लम असल में यही है कि जो वक्त पढ़ने का होता है वो वक्त लड़कियों के फ़ोन नंबर इकट्ठे करने में लगा देते हैं लोग। फिर कुछ किस्मत और तकदीर का मामला ये है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो क्लासों में सबसे पीछे बैठते हैं वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, और जो मेरे जैसे नालायक बेवकूफ़ सारा वक्त पढ़ते रहते हैं, अगर कोई लिफ्ट भी देता है तो उसका फ़ोन नंबर नहीं लेते, वो फिर आपके सामने तज़्ज़ियात पेश करते रहते हैं। तो मसला ये आता है कि भाईजान, इशू यही है कि काबिलियत को, मेरिट को आगे लाना पड़ेगा, सलाहियत को नवाजना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिसी साजी में शामिल करना पड़ेगा। बुरा ना मानना, ज़रा आप लोगों को बात देर में समझ में आती है क्योंकि आप लोग एलईडी के दौर में ना ट्यूबलाइट हो, लेकिन हर आदमी पाकिस्तान में खुद को शाना समझता है। जिसको पूछो ना कहता मुझे कनक के दाम पता है। तुम्हें कनक के दाम पता है तो पूरे मुल्क के अंदर एक सीधी सड़क तो बनी नहीं हुई। बातें करवा लो, यकीन करो पाकिस्तानियों को ये जुबान की लेंथ मेजर करने के लिए आज तक आला ही नहीं इजाद हुआ। पूरा फीता खत्म हो जाएगा, इनकी बातें खत्म नहीं होंगी, इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। बातें करवा लो, ये कर देंगे, पाकिस्तान टूरिज्म का कैपिटल बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सपोर्ट $100 बिलियन हो जाएगी, ये हो जाए। भाईजान करके दिखाओ। प्रोग्राम के अंदर भी मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि जो रियलिटी में लोग काम करके दिखा रहे हैं ना, मैं उनको बुलाऊं। और आजकल देखो ये दौर गया, जो एक खास दौर था ना, दिस इज, वो इंग्लिश फिल्म में आई थी, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। पाकिस्तान भी जो है ना वो अब एक मेजॉरिटी यूथ कंट्री बन चुका है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। मैंने सोचा आज मैं एक नौजवान ताजिर सनतकार रहनुमा को बुलाऊं, जनाब अफीफ राशिद साहब को, और इन्होंने हकीकत में एक्सपोर्ट करके दिखाई है। वेलकम करता हूं। थैंक यू। मतलब आप जैसे और भी नौजवान होंगे, ऐसी बात नहीं है को ये सोचे कि भाई, लेकिन नुमाइंदगी की जा सकती है, और वक्त आ चुका है कि हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि नए सिस्टम्स की ज़रूरत है। वर्ल्ड में भी आप देखें, इलॉन मस्क भी नौजवान आदमी, दुनिया में तकरीबन तमाम लोग जो इस वक्त इफेक्टिव काम कर रहे हैं, दे आर द यंगर लॉट। ये मार्क जुकरबर्ग साहब को ले लें और लोगों को ले लें, चाहे टेक्नोलॉजी हो या अदरवाइज, इवन के मैं बोलूँगा रिटेल में भी अब द यंगर लॉट इज़ देयर। सीईओज़ के अंदर यकीन करें आप हैरान होंगे अफीफ साहब, अब इश्तिहार आता है, लिखा हुआ होता है एज नॉट मोर देन 45 ईयर्स। तो बुनियादी जो बजट साजी के अंदर मुझे जो मसला लग रहा है ना, वो ये है कि यूथ या यंग बिजनेसमैन की जो आवाज़ है वो वहाँ पर सुनी नहीं जा रही। मेरा ऐसा ख्याल है, मैं गलत कह रहा हूँ, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, बिल्कुल आपकी सही बात है कि इस वक्त यूथ का ज़माना है और यूथ को आगे आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो हमारे बड़े होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका तजुर्बा होता है, हाँ। उसकी हमें बड़ी कदर, और उसके बेसिस इन दोनों का जब जॉइंट वेंचर होके साथ आगे बढ़ते हैं ना, कि एक्सपीरियंस भी हो, नया विजन भी हो, और जब दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे ना, तभी आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। देखें, जब एक्सपीरियंस भी होगा, नई थिंकिंग भी होगी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये हुआ कि बिजनेसमैन से कभी कंसल्ट ही नहीं किया गया कि यार आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा पा रहे, आप क्यों नहीं लोकल प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे। हमारे यहाँ कोई जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी पाकिस्तान में आज तक कोई क्यों नहीं बन पाई, बड़ा आम नुक्ता उठा दिया क्या आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर काम बड़ा करने में। इन चीज़ों को देखते हुए हमारी 25 करोड़ की आवाम है, दुनिया जितनी कराची की आबादी है उतनी तो कई मुल्कों की आबादी नहीं है, और उसके बावजूद हम जो है वो इतनी बड़ी कंपनीज नहीं बना पा रहे जो कि हमें करना चाहिए। उसका रीज़न ही है कि इस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बगैर ग्राउंड रियलिटी को समझे हुए वो हमेशा से पॉलिसीज़ बनाते रहें। और ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि पिछले 1 साल 2 साल या 5 साल का मसला है, ये पिछले 20-25 साल का मसला है
کہ آپ نے کبھی جو ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہے اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں, اس کی کبھی قدر ہی نہیں کی کہ یار اس کو کیا پرابلم آ رہی ہے, اس کے پرابلم سالو کریں گے تو پاکستان کا پرابلم سالو ہوگا. دیکھیں ہم 25 کروڑ کی عوام ہیں, ہمارا جو پرابلم کا سولوشن ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے, ایکسپورٹ ہے. اب آپ ایگریکلچر کو بھی جب ایکسپورٹ کرنے جائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو انڈسٹریز لگانی ہے, آپ کو کولڈ اسٹوریجز لگانے ہیں, آپ کو پروسیسنگ پلانٹس لگانے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تاکہ آپ کی میجورٹی عوام کو جو ہے وہ جابز مل سکیں, تاکہ آپ کی جو ٹیکس کی ریونیو ہے, جب جابز ملیں گی لوگ خرچہ کریں گے, ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوگا. یہ پوری سائیکل ہے. تو ہمیں یہ چیز دیکھتے ہوئے ہمیں یہ گورنمنٹ سے ہمیشہ یہ رہے کہ کبھی جو ہے وہ بزنس مین کے ساتھ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس کے مسئلے سمجھ کے آپ بجٹ نہیں لائے. آپ بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ لائیں گے, ان کے لیے آسانی کریں گے تو بزنس مین ٹیکس بھی زیادہ دے رہا ہوگا, آپ کے پاس فورن ریمیٹنس بھی زیادہ آئے گی, آپ کے پاس 10 مسئلوں کے حل نکل سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ پالیسی بن کے اوپر سے آ جاتی ہے, وہ ہمیں فالو کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ بزنس فیوریبل ہو نہ ہو. ہم پاکستان ایک ایسے موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں SIFC اتنی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں. ہم نے بہت سارے سیکٹرز میں دیکھا ہے کہ کافی سارے MOUs بھی سائن ہوئے, لیکن اگر وہ کمپنیز آئیں گی بھی اور ان کو یہی ایک ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ, بزنس انوائرمنٹ ملے گا تو دے وونٹ سسٹین فار لانگ, اور ہم اور کو نہیں اٹریکٹ کر پائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بڑے بزنسز ہیں, جو میڈیم سائز اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے پرابلمس کو سمجھیں, ان کے پرابلمس کا سولوشن لائیں, ان کو ریلیف دیا جائے, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دی جائے. اچھا, ایک چیز میں نے آپ سے ایک میں نے چیز پوچھنی تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل معاملات بڑھ رہے ہیں, ڈیجیٹل پاکستان بھی ایک بہت بڑا منصوبہ تھا, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ابھی کرپٹو کرنسی یہ چند ماہ پہلے بہت بری سمجھی جاتی تھی پاکستان میں, اب سب سے اچھی چیز کرپٹو کرنسی ہے. اس کی مائننگ کے بارے میں, کیونکہ ہم لوگوں کی شخصیت میں تضاد ہوتا ہے, ایک دن کوئی بہت بری لگ رہی ہوتی ہے, دوسرے دن بہت زیادہ پیاری لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ذہنی مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اسی کی وجہ سے جرائم بھی ہو جاتے ہیں, محبت کی انتہا نفرت پہ ختم ہوتی ہے. اس کا موجودہ حالات اور ٹک ٹاک سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا سائیکولوجیکل پرابلم پورے ملک کا. لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ دس فیسینیشن ود کرپٹو کرنسی. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کرپٹو کرنسی کو نہ چھیڑا جائے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ کرپٹو کرنسی کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ ان ریگولیٹڈ ہے, وہ فائنینشیل سسٹم سے باہر ہے, وہ بینکنگ نظام سے باہر ہے. اب پاکستان ایک نئی ایجاد کر رہا ہے, کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرے گا. یعنی ساری دنیا جو کام نہیں کر سکی, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا چاہ رہے, اپنی کرپٹو کرنسی امریکہ کے لیے ایشو کرنا بہت آسان ہے, لیکن پاکستانی کیونکہ بہت فنکار ہیں, اس لیے ہماری نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سرکاری سطح پر اپنی کرپٹو کرنسی بنائیں, اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو تو پتہ ہوگا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری نظر سے بھی زیادہ تیز ہے. آپ کو پتہ ہوگا ٹرانزیکشنز ود ان ملی سیکنڈ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کو ریگولیٹ نہ کریں, اس کو ڈاکومنٹ کر لیں تو بہتر ہے, اور ڈاکومنٹیشن آلریڈی اس کی ہوئی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اگر اس میں یہ اڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ ہے ٹریول بین لگا, بال بچ گئے, یقین کرو, بال بچ گئے, کرپٹو بچ گئے, سمجھ جائیں آپ. جی دیکھیں, ہمیں دنیا کے ساتھ تو چلنا پڑے گا. کرپٹو بھی ایک ریالٹی ہے, لوگ اس میں کافی انویسٹ کر رہے ہیں, کافی ٹائم بھی دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے پرابلمز ابھی کرپٹو کرنسی سے سالو نہیں ہوں گے. آپ پہلے فاؤنڈیشن لیول پہ جو ہمارے پرابلمز ہیں, آپ پہلے اس کو سالو کریں. آپ پہلے جو انڈسٹریز کے پرابلم ہیں, جو ایگریکلچر کے پرابلم ہیں, جو اکنامک پرابلمز ہیں, آپ اس کو سالو کریں. پھر آپ جب ایک ڈیولپ کنٹری ہوتے ہیں تو پھر آپ کرپٹو کی طرف آتے ہیں. آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کرپٹو کی جو ہے وہ پراپر پلاننگ کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں. ہر بندہ اس وقت کرپٹو کو نہیں سمجھ سکتا. کرپٹو میں 1000 میں سے شاید ایک بندہ کماتا ہوگا, باقی 9999 نقصان کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کرپٹو کریں ہی نہیں, لیکن آپ کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی پڑیں گی. آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جی پاکستان کی ایک امیج بہتر کرنے کے لیے آپ کرپٹو پہ کام کر رہے ہیں, دیٹس اندر تھنگ. لیکن جو ابھی فنڈامنٹل پرابلمز ہیں, جو انڈسٹری کو ایشوز آ رہے ہیں, اس کو سالو کرنا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں. آپ آج ایک انڈسٹری چلائیں, آپ کو الیکٹرسٹی میں اتنی فلکچویشن آتی ہے کہ آپ کی ہر وقت جو ہے وہ الیکٹرانکس خراب ہو رہے ہوتے ہیں. جو ایکسپینسو پریسیشن مشینز ہوتی ہیں, ان کی تو الیکٹرسٹی ریکوائرمنٹ کی جو کیا کہتے ہیں پیرامیٹرز, بڑے اسٹرکٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں.
اب میں انڈسٹری چلا رہا ہوں اور میرے پاس ہر وقت ہلکی سی فلکچویشن آئے اور اس کے چکر میں جو ہے وہ میری مشین خراب ہوئی ہے 2 دن, اب میں یا تو ٹرکی سے, چائنا سے, یورپ سے پارٹ منگواؤں گا, اس کے بعد وہ پارٹ ریپلیس ہوگا, میرا 10 دن 15 دن کی پروڈکشن ویسٹ ہو گئی. ہمیں یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ ہمیں ابھی فنڈامنٹل چیزیں صحیح کرنی ہے پاکستان میں, جس میں پاور انفراسٹرکچر جو ہے وہ ون آف دی ٹاپ پریورٹیز ہونا چاہیے. ناظرین, بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے بجٹ کے متعلق. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے کرپٹو کے متعلق بھی اپنی رائے دی. ظاہری بات ہے دیر آر ویرینگ ویوز along with me as well. میرا بھی ہمیشہ سے ویرینگ ویو رہا ہے. obviously ایک ریئلٹی ہے, بٹ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ایک چیز ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کا خواہاں ہے. وی نیڈ انڈسٹریز آن گراؤنڈ رننگ ورکنگ پراپرلی. اچھا, میں تھوڑا سا آپ دیکھیں وفاقی بجٹ کرتے رہتے ہیں, صوبائی بجٹ بھول جاتے ہیں. میں ایک بڑی عجیب سی بات کروں گا. عفیف صاحب دیکھیں, بنیاد بات یہ کہ اس وقت آن گراؤنڈ جو انڈسٹری رن کر رہا ہے نا, اس کا فیڈرل سے ٹیکسیشن کے علاوہ زیادہ ریلیشن شپ نہیں ہوگا. اس کو چاہیے بیسک یوٹیلیٹیز جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس کو ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی چاہیے, اس کو پانی چاہیے. کراچی از ون آف دوز سٹیز کے جہاں پر پانی بہت ایکسپینسو ہے if you're looking for the right kind of TS. پھر اس کے علاوہ ایوری انڈسٹری ڈز ناٹ نیڈ واٹر بٹ ایز اے را مٹیریل, بٹ ایوری انڈسٹری نیڈز واٹر, دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. انڈسٹری کو پانی ضرور چاہیے, کچھ انڈسٹریز کو ایز اے را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے, کچھ کو نہیں چاہیے ہوتا. اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اب گیس پہ اپنی پاور جنریشن کرتی ہیں, ناٹ آل بٹ یا کوائٹ اے فیو. تو وہ بھی فیزیبلٹی اس کی واچ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں کچھ یوٹیلیٹی سروسز کی ہیں, سب فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہیں, کچھ پرائیویٹ اداروں کے ہاتھوں میں, کچھ پروونشل گورنمنٹس کے. اور پھر روڈ انفراسٹرکچر وچ از اے میجر امپیڈیمنٹ. اور پھر یہ تمام چیزیں میں تھوڑا سا چاہوں گا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں نا. بجٹ کے اندر ہم پروونسز کو بھول جاتے ہیں, یوٹیلیٹیز کو بھول جاتے ہیں, فیسیلیٹیز کو بھول جاتے ہیں, اور خاص طور پہ انفراسٹرکچر کو بھول جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے انفراسٹرکچر پہ. دیکھیں, بزنس گرو تبھی ہوگا جب انفراسٹرکچر ہوگا. جب میرا امپلائی 10 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں پورا کر کے آئے گا, وہ ذلیل خوار ہو کر آئے گا ان روڈوں پہ سے, کھڈوں پہ سے گر کے, وہ سب ہو کے, تو وہ جب آئے گا تو اس کا کام کرنے کا وہ دل ہی نہیں ہوگا. دیکھیں, جہاں اچھی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہیں آپ دیکھیں گے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس وقت آپ کو قوم کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, ان کو کام کی طرف لے کر آنا ہے. آپ کو انڈسٹریز کو فوکس کرنا پڑے گا. انڈسٹریز کے اراؤنڈ آپ کو اپنے اکنامک پلان بنانا پڑے گا, ایک 5 ایئر پلان بنانا پڑے گا اکنامک, کہ جی ہمیں اگلے 5 سال یہ ہمارے ٹیکسز کا طریقہ ہوگا, اس طرح ہم اپنے خرچے رکھیں گے. ہم یہ جو سال ٹو سال چل رہے ہیں یہ وار فوٹنگ پہ کام کرنے والی بات ہے کہ جی اس سال یہ پرابلم ہے, ہم نے یہ ٹیکل کر لیا, اگلے سال جو پرابلم ہوگی ہم اس کو ٹیکل کر لیں گے. اب عفیف صاحب, میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے سے مینشن کرتا ہوں. بجٹ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق ایک سسٹم سے. اب آپ کے نزدیک, ہمارے نزدیک ایک جگہ جو ہے انڈسٹریل ایریا کے درمیان, کوئی کہتا ہے میں ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤں گا, ٹھیک ہے, نام نہیں لیتا کسی کا بھی, لیٹس وہ افطاری کے ٹائم پہ اس کے مزدور ڈرل لگاتے ہیں, وہ ڈرل بٹ لگا کے بھول جاتے ہیں, وہ نیچے جاتی ہے اور زمین کی سطح کے نیچے دوسری طرف جاپان کو جا کے لگ جاتی ہے اور گیس نکل آتی ہے. اینڈ یو نو سڈنلی دیر از این ایکسپلوژن اینڈ دیر از اے فائر. دیر از نو ریگولیشن. آئی ایم جسٹ سیئنگ, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, if it's next door to your factory, what happens then? It's not your fault. All this has got nothing to do with the federal budget. These are some basic things. بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں زلزلہ بھی اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے چکر میں اسے کور کر دیا, نیچے زمین کو گیس ہو گئی. میں ایسا سنا ہے, I don't know, I just want to ask you, you know, with so many regulations, آپ تو انڈسٹری لگاتے ہیں نا, تو آپ کے پاس تو 25 لوگ آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ڈرل بٹ لگا کے افطار کرنے چلا گیا, اس نے مشین چلا دی, نیچے زمین کی کرسٹ میں جا کے سوراخ کر دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. What's this going on? دیکھیں, یہ تو ایک ہیومن ایرر ہوتا ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اتفاق سے میری فیکٹری کے قریب ہی تھا کہ مجھے یہاں سے فزیکلی دکھ رہی ہوتی تھی آگ. پر یہ ہے کہ یہ اسمال گیس پاکٹس ہوتے ہیں, یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے عجوبے دیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو. بالکل. اب اس کے اندر میتھین گیس بھی ہوتی ہے, الگ الگ گیس ہوتی ہیں, وہ تھوڑی دیر سے نکلی اور وہ خود ہی پھر شٹ آف ہو گئی, جبکہ اس کے اندر It was right next to a refinery. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ٹیم نے آ کے اس کو ایویلویٹ بھی کیا تھا, پھر انہوں نے سب کچھ کیا ہے, ایک فورن
فرم کو بھی اس کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا. تو انشاءاللہ اس کی جو فائنل رپورٹ ہوگی جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو obviously human error تو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. It becomes a big issue. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر یہ if it happens inside a factory, I can assure you ساری دنیا اس شخص کو اس کا وہ حال کرتی جو سلمان فاروقی کا حال کیا. علی بھائی میں آپ کو بتاؤں لیکن کوئی بنا رہا ہے انڈسٹریل ایریا کے اندر, اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. یہ بات تو غلط ہے نا. آپ کی فیکٹری میں نکل آتا تو لوگ آ جاتے ویڈیو بنانے, دیکھیں فیکٹری مالک نے یہ کر دیا وہ کر دیا. This should be looked into. میرا ایسا خیال ہے, I don't know, human error ہو سکتا ہے, no doubt. نہیں علی بھائی یہی چکر ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انفارچونیٹلی بزنس مین کو جو ہے نا وہ لوگوں نے ہمارے دماغوں میں ڈال دیا کہ جی یہ ہمارے دشمن ہے, کچھ بھی غلطی ہے اچھا یہ بزنس مین ہے تو یہ اس طرح نکل جائیں گے. عوام کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک بزنس مین ڈیلی کتنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. آپ کو وہ اس کی گاڑی تو دکھ رہی ہوتی ہے, اس کی فیکٹری تو دکھ رہی ہوتی ہے, اس کا گھر, لیکن اس کے پیچھے کی محنت نہیں دکھ رہی ہوتی جو ڈے ٹو ڈے لائف میں اس نے پرابلمس جھیلی ہوئی ہوتی ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ جی سارے بزنس مین بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی بزنس مین آر گڈ. آج پاکستان چل رہا ہے تو وہ بزنس مین کی وجہ سے چل رہا ہے. ٹیکسز دے رہے ہیں تو بزنس مین ٹیکسز دے رہے ہیں. آپ کی جو امپلائمنٹ چل رہی ہے تو وہ بزنس مین کی طرف وجہ سے چل رہی ہے. آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ لائیں. آپ کو آج ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اسپیشلی کراچی میں کیا ہو گیا ہے کہ جو انڈسٹریل ایریا ہیں اس کی بھی پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اگر آپ ادھر انڈسٹری ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آر او آئی آ جائے. اب آر او آئی نہیں آئے گا تو کوئی کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ زمینیں خریدتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے مجھے بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار میری جو پراپرٹی ہے نا وہ 2 ٹائم بڑھ گئی ہے, 3 ٹائم بڑھ گئی ہے, ہم اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. ہمیں کاروبار بڑھانا ہے, خاص طور پہ انڈسٹریل پراپرٹی. انڈسٹریل پراپرٹی ہو گئی. دیکھیں انڈسٹریل پراپرٹی تو کبھی بڑھنی ہی نہیں چاہیے. جو ایک انڈسٹریل ایریا ہے اس کی پراپرٹی پہ ٹریڈنگ پہ بین لگ جانی چاہیے. آپ گورنمنٹ کو چاہیے سستی سے سستی زمین دے اور آپ ان کو انسینٹیوائز کریں کہ جی ہم آپ کو لون بھی دیں گے کہ آپ جو ہے وہ 20 سال کا لون دے رہے ہیں, آپ اس کے اوپر فیکٹری ڈالیں. آپ یہ نہیں کہ آپ سبسڈی دیں, آپ گورنمنٹ ان کو 20 سال کا لون دے دے, کم ریٹس پہ لون دے دے کہ جی آپ انڈسٹری لگائیں. دیکھیں جتنی زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لیں گی آپ کی امپلائمنٹ اتنی زیادہ جنریٹ ہوگی. جتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی آپ کی ٹیکس ریونیو کلیکشن میں فائدہ آئے گا, آپ کی ڈیمانڈ اتنی بڑی ہوگی, آپ کی اکانومی کا سائز, آپ کا جی ڈی پی اسی حساب سے گرو ہو رہا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف. اچھا یہاں پر یہی انڈسٹریل پراپرٹی کے ریفرنس سے ہی میں گزارش کرنا چاہوں گا حکومت سے, آپ کے توسط سے آپ نے بات کی. اٹس ناٹ اے فیڈرل ایشو موسٹ آف دا ٹائم ان کراچی. میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, بچوں کے اسکول اور ریزیڈینشیل کالونیز پلیز انڈسٹریل ایریاز میں تعمیر کرنے کی اجازت نہ دیں. انڈسٹریل ایریا انڈسٹری لگانے کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے, پرائس امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. پرائس امبیلنسز کریٹ ہو جائیں گے, لوگ کہتے ہیں جی ڈیمانڈ بڑھ گئی, وہ ڈیمانڈ بڑھی, یہ کام یہ زمین انڈسٹری کے لیے مختص ہے اور اس کو انڈسٹری کے لیے یوز کریں. صحیح بول رہا ہوں, ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے زمین کی. تو یہ اور دس میٹر میکس اٹ ورس کہ اگر آپ وہاں پر ایسی ہیومن ایکٹیویٹی شروع کر دیں, سوشل ایکٹیویٹی شروع کر دیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, پرائس امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. انڈسٹری کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر انڈسٹریل لینڈ بہت چیپ ہونی چاہیے, ایون اف ان دا سٹی لائک کراچی, اور ایکسیسیبل ہونی چاہیے تاکہ انڈسٹریلسٹ ایکسپینشن بھی کر سکے. دیکھیں صرف نیو انڈسٹری نہیں لگانی ہوتی, ایکسپینشن بھی کرنی ہوتی ہے. میری ایسی رائے ہے اور میرے خیال آپ بھی اس سے متفق ہوں گے. ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر بزنس مین کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا کام بڑھائے, زیادہ سے زیادہ ایکسپینشن میں جائے, اور جتنی ایکسپینشن ہوتی ہے نا تو یہ فورن انویسٹر کے لیے بڑا ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ یار یہاں جو لوکل پلیئر بیٹھا ہوا ہے نا اس کی اتنی زیادہ انڈسٹری ایکسپینڈ ہو گئی ہے, اس کی گروتھ پچھلے 10 سال کے اندر جو ہے وہ ہر سال 10% گروتھ ہے, تو یہ 10 سال میں ڈبل اس کا وہ ہو گیا. تو یہ ایک بڑے پازیٹیو سائنز ہوتے ہیں فار اینی انویسٹر, اینی فارن انویسٹر, کہ وہ دیکھے کہ پاکستان میں آج آپ ایس آئی ایف سی کے تھرو جب اتنی محنت کر رہے ہیں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی, تو وہ کیا وہ آپ کے خیال سے وہ انویسٹر آ کے پاکستان میں دیکھا گیا نہیں جو بزنسز چل رہے ہیں ان کو کیا پرابلمس ہیں, ان کو دنیا کا ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹس آپ کو پڑ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں تو کہ ان کو کیا پرابلمس آ رہی ہیں. آج آپ اپنے امپلائی کو دیتے ہیں, آج 60,000 روپے دینے والا امپلائی جو ہے جس کی 60,000 روپے تنخواہ ہے, ہاں اس کے اوپر ٹیکس ہے,
لیکن ایک آرتی جو اربوں روپے کا جو ہے وہ ایگریکلچرل کام کرتا ہے اس کے اوپر 1 روپے ٹیکس نہیں ہے. یہ کہاں کی انصافی ہے؟ آپ کو انصاف لانا پڑے گا, آپ کو ایک بنانا پڑے گا. ایک جو اسپیشلی اس بجٹ کے اس سے بات ہو رہی ہے, تو یہ فائلر اور نان فائلر کو ختم کیا جائے. ایوری سنگل پرسن شوڈ بی اے فائلر. آپ کی اگر ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ آپ کی اماؤنٹ سے زیادہ آپ کی اگر انکم ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہے, ارریلیونٹ کہ وہ آپ کی چاہے انکم جو ہے وہ سیلری سے ہو, انڈسٹری سے ہو, چاہے وہ ایگریکلچر سے ہو. کام ہونے والا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب نے بگاڑ دیا. آج کل وہ آپ کو پتا ہوگا بچوں کے سالگرہوں پہ جا کے اصلاحی لیکچر دے رہے ہیں. کام یہ ہو جاتا بڑا پیارا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی اس میں وہ کہیں ایڈ کریں, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کام نہ ہو پایا, اور پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب نے آ کر مزید بیڑا غرق کیا. تو یہ کہ ہاں ہاں اب آئندہ وزیر خزانہ انہوں نے بننا کوئی نہیں, آپ جو بھی کہتے. مجھے کسی نے کہا تھا ریٹائر بندے دی گل تے کوئی بھی نہیں مانتا, تو آگے آپ خود سمجھ جائیں. مین ایشو یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ صحیح ہے, تفریق کو ختم کر دیں. تفریق کو ختم کر کے یو این پہ آئے نا. آپ نے پہلے بولا تھا کہ شناختی کارڈ یو این ہوگا, آج کل تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے شناختی کارڈ تقریباً ہر کاروباری شخص کے پاس ہے, بغیر بینک اکاؤنٹ اس کا کھول ہی نہیں سکتا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک سلیب, سٹارٹنگ سلیب رکھ دیں, آپ کی کوئی بھی آمدن آ رہی اگر ایک اسپیسیفک سلیب سے زیادہ ہیں, تو میں ایڈوائز کروں گا 24 لاکھ سالانہ رکھیں آپ, کیونکہ 12 لاکھ تو اب کچھ بھی نہیں ہے. وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں 12 لاکھ کی اہمیت تھی, اب تو 12 لاکھ یوں شوں. کیوں صحیح بول رہا ہوں بھائی, غلط بول رہا ہوں؟ پیسوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. 5000 کا نوٹ تو اب آج کل بچے جہاز بنا کے اڑاتے ہیں. زیادہ ہو گئی؟ زیادہ نہیں ہوئی بیٹا. ایک دفعہ سودا لینے کے لیے جاؤ, لگ پتہ جائے گا. ایک ناشتہ 1000 روپے کا آتا ہے, نہیں پتہ, پتہ لگے گا بھی نہیں. آپ تو معصوم بچے ہو. ڈبل روٹی نہیں کھاتے کیا؟ ڈبل روٹی نہیں کھاتے, انڈے نہیں کھاتے, دودھ نہیں پیتے؟ صحیح ہے. تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں عفیف صاحب, بات یہ ہے کہ ہماری قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اول دس از اے گڈ سجیشن کہ ایک سٹارٹنگ سلیب اگر رکھ دیا جائے تو اس میں ایزی ہے, لیکن پھر آپ کے دوست جو جاگیردار طبقہ ہے ان کو تو بالکل اچھا نہیں لگے گا. چاہے نمبر میں وہ کم ہو, وہ تو بہت برا مان جائیں گے. میں ایک فرینک آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اس کے لیے میں ایک ہی چیز بولوں گا کہ اس وقت پاکستان کو ضروری ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے رولنگ لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا اور ان کو یہ ویژن لانا پڑے گا. اور میرے حساب سے یہ ایک وائڈ سکیل پہ ویژن لانا چاہیے پاکستان فرسٹ, کہ اس وقت ہمیں وہ پالیسیز چاہیے جو پاکستان کے فیور میں ہیں, ارسپیکٹو کہ ایک چھوٹے پرسنٹیج آف لوگوں کو اس سے پرابلم ہو رہی ہوگی, لیکن پاکستان کو اور اوورآل عوام کو اگر اس سے فائدہ ہے تو ہمیں نیشنلزم کے طور پہ اس کو اپروچ کرنا چاہیے. پاکستان کی بہتری میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. اور میں ایک سجیشن آپ کے توسط سے اور دوں گا عفیف صاحب. میں یہ کہوں گا عفیف صاحب کہ جو بینک لوگ ہیں, جن لوگوں نے بینک اکاؤنٹ کھولے میں, یار ان کو تو آپ ریلیف دیں. الٹا آپ کیش اکانومی کے پیچھے جائیں. آپ کہہ رہے ہو میں بینک سے ٹرانزیکشن کروں گا جو ریکارڈڈ ہوگی اور اس پہ آپ مجھ سے ٹیکس کاٹو گے. یار کمال ہے یار, اس پہ بھی آپ مجھ سے ودہولڈنگ ٹیکس کاٹ لو گے. یعنی آپ ڈسکریج کر رہے ہو ایک شخص کو کہ وہ بینکنگ سسٹم میں ہے. یار تم کیش نکالو گے تو میں پیسے لیں گے. دیکھیں, سلولی اینڈ گریجولی ان کو کیش کی جو روٹیشن ہے مارکیٹ میں اس کو پل بیک کرنا پڑے گا, اس کو کم کرنا پڑے گا, اور ڈیجیٹل جو آپ کی پیمنٹ ہے اس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہوتی رہے. دیکھیں, ابھی آپ کی ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے پراپر. آپ کیو آر کوڈ کے تھرو, آپ دنیا دیکھیں, لوگ کیو آر کوڈ کے تھرو, موبائل فون آپ کے پاس ہونا تو اس موبائل فون کے بعد آپ کو والیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سارے کارڈ اس پہ آ جاتے ہیں. آج تک پاکستان کے کسی بینک کا کارڈ آپ کے موبائل پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ موبائل سے ٹیپ کریں, آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی. ہر جگہ آپشن ہونا چاہیے, کیو آر کوڈ سکین کروں, چاہے میں موبائل کو ٹیپ کروں اور میری پیمنٹ ہو جائے, تاکہ لوگ اپنا پیسہ ان ڈاکیومنٹڈ اس میں رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, کہاں خرچ نہیں ہو رہا. ابھی تو جس بندے نے بینک سے کیش نکالا وہ بینک سے باہر نکلا, اب وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا, کدھر جائے گا, کدھر نہیں جائے گا. اس کی 10 دفعہ بھی روٹیشن ہوگی تو بینک کو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ملے گا. یہاں بڑا عام نکتہ ہے. بجٹ آنے والا ہے, بہت سارے موضوعات کے اوپر بات ہوئی, کچھ کنکلوژن ضرور ہونا چاہیے اس بارے میں. تو میں عفیف راشد صاحب کی جانب جاؤں گا. عفیف راشد صاحب, جو تجاویز ہیں میں چاہوں گا جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہیں, چیدہ چیدہ یہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ بالکل باریک بٹوین دا لائنز,
जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को इम्पैक्ट करती हैं, वो हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। जी देखिए, मैं इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से कि इस बजट के अंदर आप फोकस करें कि इंडस्ट्री की एक्सपेंशन कैसे हो सकती है, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की करें। इंटरेस्ट रेट जो आज भी 11% के ऊपर है, जबकि आपकी CPI जो है वो 1 और 2% के करीब चल रही है, तो आप इसको सिंगल डिजिट में प्लीज़ लेकर आएँ ताकि बिजनेसमैन को आसानी हो फंड्स लेने में, आपके इन्वेस्टर्स आने में आसानी हो, और साथ के साथ आप बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें जिसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। आप इकोनॉमिक जोन्स बनाएं, आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ ऐसे बनाएं जहाँ पे प्राइस कंट्रोल हो, जहाँ पे ग्रोथ के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हों। साथ ही साथ जो हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं, तो उसका भी एक हमें जो है वो पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स के करीब जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, चाहे वो पैकेजिंग की इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ हों, कोल्ड स्टोरेजेस हों। हमें फोकस करना होगा। देखिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने में हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें इसके लिए कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। और जहाँ पे हम जिन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, दुबई, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, आपने देखा कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के एक विजय वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके साथ डील कर रहे हैं। तो अगर हमने उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ली तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो हमारे साथ डील्स कर ही सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए मेरा गवर्नमेंट से है कि फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोकस ऑन एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करना है। इन चीज़ों को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। आप बिजनेसमैन के साथ बैठें, उनकी बात सुनें कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट ज़्यादा तंग कर रहे हैं, और आप उनके सलूशंस निकालें। आपका बहुत शुक्रिया हफीफ़ राशिद साहब, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। नाजरीन, आज हमने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की बजट के मुतल्लिक। मुख्तलिफ आरा हैं ताजिर सनतकार बिरादरी की। मैंने कहा देखें, ये नुमाइंदगी सबकी होनी चाहिए, तो उन लोगों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए जो एक्टिवली ख़ुद इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त ग्राउंड पर वर्किंग कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं काम, और जिसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाए हुए हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स दोनों को केटर करते हैं। और फिर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि डाउनवर्ड स्लोप पर हैं, उनको बुलाने का फ़ायदा नहीं ना। डाउनवर्ड स्लोप वालों की बिजनेस प्रैक्टिसेस ठीक नहीं होंगी। वो लोग जिनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, आई नो सबके चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जिन लोगों का बिजनेस अपवर्ड कर्व की तरफ हो तो उनसे मालूमात करनी चाहिए कि भाई इसको और ज़्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, तो ये मैंने इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को दावत दें जिनका अपवर्ड कर्व है, जिनकी बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है, जिनकी एक्सपोर्ट मार्केट्स नई जो हैं वो एक्सप्लोर हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट्स के अंदर रोज़ जो हैं वो इजाफा करके दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये चैलेंज वो लोग ज़्यादा ओवरकम करने की पोजीशन में, क्योंकि डिस्पाइट दी वट एवर द सिचुएशन इन द वर्ल्ड, अगर कोई परफॉर्म कर पा रहा है तो इसके माने ये हैं कि उसकी बात सुनी जाए। अच्छा, ये अक्रॉस दी बोर्ड है, नॉट ओनली दैट। कुछ ताजिर सनतकार मैं प्रोग्राम पे बुला पाऊंगा, कुछ ताजिर सनतकारों को प्रोग्राम में नहीं बुला पाऊंगा, लेकिन सुननी आपको सबकी चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि ये सजेशंस आप लोग सुनते भी हैं और इनको एसिमिलेट भी करते हैं। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।